खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाजरीन सामीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, कोई शक नहीं कि आज की रात इंतहाई मुबारक रात है, बाइस बरकत है। हम सब खुशियों से भरे हुए हैं क्योंकि आज दुनिया में एक अजीबोगरीब शख्सियत तशरीफ लाई है, यानी मेरा और आपका नजात दहिंदा। तो प्रोग्राम कंपेन फॉर क्राइस्ट में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज हम कंपेन करने जा रहे हैं इस इंतहाई मुबारक बाबरकत और मुतबर्रिक रात के ताल्लुक से कि हमारे नजात दहिंदा दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान है जनाब अंजुम शहजाद साहब, जो कि लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में बतौर प्रिंसिपल खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो अंजुम साहब, मैं आपको यहाँ पर खुश आमदीद कहता हूँ कि आपने इंतहाई कीमती वक्त निकाला है और आज रात हमारे नाज़रीन को खुदा का कलाम सुनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी तरह आज के हमारे दूसरे मेहमान है जनाब नासिर पुरी साहब, जो कि LBI बाइबल कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो नासिर साहब, मैं आपको यहाँ पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज के हमारे अगले मेहमान है जनाब पास्टर शफीक अजीज साहब, जो कि दी बाइबल चर्च यहानाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और आज हमारे साथ मिलकर कैंपेन करेंगे ताकि इस मुकद्दस और मुबारक रात के ताल्लुक से हम जान पाएं। तो पास्टर साहब, मैं आपको यहाँ पर खुश आमदीद कहता हूँ। जी, थैंक यू पास्टर। और इस तरह आज के जो अगले मेहमान हैं जनाब पास्टर प्रवेश अख्तर साहब, जो कि ACM चर्च रसूल टाउन शोहपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं और ये भी आज हमारे साथ शामिल हैं ताकि इस मुबारक और जलाली रात में हमारे साथ खुदा का कलाम शेयर करें। तो नाज़रीन, आज हम सीखने जा रहे हैं उस मुबारक मुतबर्रिक बाबरकत और जलाली रात के हवाले से जिसमें हमारे नजात दहिंदा प्यारे खुदा यीशु मसीह तशरीफ लाए और ये रात दुनिया में सबसे अलग थलग हो गई। तो खुदा के खुदाम आज कंपेन करेंगे, हमें बताएंगे, सिखाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए कलाम मुकद्दस में से हम तलावत करेंगे लूका तबीब की अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 11वीं आयत तक हम तलावत करेंगे और तलावत करने में हमारी मदद करेंगे नासिर पुरी साहब। वहीं किताब मुकद्दस में से देखें, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब, उसकी 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। किताब मुकद्दस में कुछ यूँ लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंत का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंत का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंत। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, आइए खुदा के कलाम को समझने के लिए हम दुआ मांगेंगे और मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर शफीक साहब हमारी रहनुमाई करें। आइए हम मिलकर दुआ करें। मेहरबान प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी हमद और तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं आज इस खूबसूरत रात के लिए। खुदावंद, आज इस खुशी भरी रात के लिए जो बात तूने अपने बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि दुनिया के लिए वो वसीला नजात बन सके और दुनिया उसके वसीला से हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। खुदावन, हम तेरे हजूर शुक्रगुजार हैं, बिलखसूस खुदावन आज के कलाम मुकद्दस के लिए, जब तेरे खुदाम तेरे कलाम की सच्चाइयों को बयान करते हैं तो मेरी दुआ है कि खुदावन तेरा पाक रूह इन्हें सिखाए और इनकी रहनुमाई करे। जितनी देर खुदावन हम तेरे पाक हजूर में हैं, तो हम में से हर एक की बड़ी मदद कर और आज अपने पाक रूह के वसीला से सबको इस्तेमाल कर, मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। शुक्रिया पाजी साहब दुआ करने के लिए। तो नाज़रीन, आज हम सीखने जा रहे हैं एक मुतबर्रिक मुबारक बाबरकत बल्कि जलाली रात। ये तो दुनिया में बहुत सारे अयाम दिन और रातें आई हैं,
آج کی رات پوری دنیا بقع نور بن گئی ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر، خصوصاً مسیحی دنیا کے اندر، چاروں طرف خوشی کے نعرے بج رہے ہیں۔ اس کے کیا اسباب ہیں؟ آج خدا کے خدام اس سے پردہ ہٹائیں گے۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب انجم شہزاد صاحب کو کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آج کی رات کس طرح سے بابرکت ہے، کیسے جلالی ہے، کیسے متبرک ہے۔ جی، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہوشنا ٹی وی کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا تاکہ میں خداوند کا زندگی بخش کلام لوگوں تک شیئر کر سکوں۔ میں امرت صاحب، ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے ڈیوڈ صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ ان کے توسط سے خداوند کا پیغام جو ہے، خداوند کا کلام جو ہے، وہ دنیا کے کونے کونے تک پھیل رہا ہے۔ اور میں یہ حوالہ جو پڑھا گیا ہے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ لوکا کی جو انجیل لکھی گئی ہے یہ تقریباً 60 سے 70 کی دہائی تک اس کا بتایا جاتا ہے۔ اسکوفیلڈ کا مصنف جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ 60 عیسوی میں لکھی گئی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایک جگہ پہ ہمیں اس کا جو ریٹن ڈیٹ ہے، لکھے جانے کا وقت ہے، وہ 70 بھی بتایا جاتا ہے۔ لیکن لوکا نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے الفاظ کو قلم بند کرے۔ اس نے 3 چیزوں کا خیال رکھا۔ اس نے مرکز کی انجیل کا خیال رکھا، اس نے جو حقائق ہیں ان کا خیال رکھا، اور خداوند یسوع مسیح کی تماثیل کا اس نے خیال رکھا۔ ان تینوں چیزوں کو اس نے اپنے سامنے رکھا، اور ان تینوں چیزوں کو لے کر تو اس نے اپنے دونوں رسالے یعنی لوکا اور اعمال، یہ دونوں اس نے قلم بند کیے۔ اور اس پیراگراف میں وہ بڑی خوبصورتی سے اس بڑے کام کو بتا رہا ہے۔ اور وہ لکھتا ہوا کہتا ہے کہ اس علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کر، یہ حوالہ جو ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 پرسنالٹیز ہیں جو بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ نمبر 1 فرشتہ، اور نمبر 2 چرواہے، اور نمبر 3 جس پرسنالٹی کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ اور فرشتوں کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کیا کہا کہ تمہارے لیے بڑی خوشی کی بشارت ہے۔ ان کا کام جو تھا فرشتگان کا، وہ بشارت کا ہی کام تھا۔ بڑی خوشی کی بشارت ہے۔ اور اگر آپ لفظ بشارت کو دیکھتے ہیں تو یونانی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کریسو۔ کریسو کا لفظ جو ہے بشارت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ تقریباً نئے عہد میں 60 مرتبہ یہ لفظ جو ہے یہ آیا ہے۔ اور پھر اگر ہم اس کے مطلب پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے کہ دوسروں تک پیغام کو پہنچانا۔ لیکن جو بات اصل میں کرنا چاہ رہا ہوں، ایک دوسرا لفظ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس پیغام کا مضمون کیا ہے، اور یہ پیغام جو ہے وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور وہ بھی جو ہے وہ لفظ یونانی زبان سے لیا گیا ہوا ہے، یو انگلائی زومائی۔ اور اگر ہم اس لفظ کے ڈیپلی جائیں، اس لفظ میں گہرائی میں جائیں، تو یو جو ہے وہ یونانی سابقہ ہے جس کا مطلب ہے اچھا، اور اینگلی یعنی یہ اس کا مطلب ہے، یہ ایک فعل ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ فرشتگان یا پیغام دینے والے، میسنجرز۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑی خوشی کی بشارت، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے خوشی کی بشارت جو ہے یہ فرشتگان کے توسط سے دنیا تک پہنچی۔ اور ہم اگر دیکھیں تو پروٹسٹنٹ ترجمے میں بشارت کا جو لفظ ہے وہ 54 مرتبہ آیا ہے، اور اس کو یعنی کلیسوں کو 54 مرتبہ بشارت کے تعلق سے بتایا گیا ہے، اور 1 مرتبہ منادی کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ اور اگر آپ رومن کیتھولک کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ بشارت جو ہے اس کا 12 مرتبہ لفظ آیا اور 16 مرتبہ انجیل کا لفظ آیا. جی 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 انجیل، اور انجیل جو ہے وہ ہے اینگلیون یعنی فرشتوں کی زبان. تو خداوند خدا نے جو پیغام اس رات جو ہے وہ پہنچایا وہ فرشتوں کی زبان سے، وہ پیغام جو ہے وہ ایک عام انسان تک پہنچتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. تو جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ 3 پرسنالٹیز جو ہیں وہ ہمیں یہاں پر نظر آتی ہیں. ایک فرشتگان جنہوں نے آ کے خداوند کا پیغام جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچایا. اب دیکھیں کہ یہ کام جو ہے یہ فرشتگان ازل سے کرتے آ رہے ہیں. خداوند کے میسنجر جو ہیں وہ ہمیشہ سے فرشتگان ہی رہے ہیں اور ان پر بھروسہ بھی کیا جاتا رہا کہ یہ جو ہیں یہ خدا کا کلام جو ہے، خدا کا پیغام جو ہے وہ انسانوں تک پہنچاتے ہیں. اب اگر آپ عدن میں چلیں، ازل سے شروع کرتے ہیں اور عدن میں چلتے ہیں اور فرشتہ جو ہے وہ دشتی جانور کے روپ میں آیا اور اس نے آ کر آدم اور ہوا یعنی انسان کو ایک بہت ہی بھیانک طریقے کی خبر دے دی. اور فرشتے نے اس پیغام سے جو ہے وہ ان کو مس گائیڈ کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ خدا ان کا خیر خواہ نہیں ہے. لیکن جو ہی ہم اس حوالے میں آتے ہیں یعنی لوکا 2 باب میں آتے ہیں تو وہاں پر فرشتہ جو ہے وہ انسان کو اچھے طریقے سے موٹیویٹ کرتا ہوا آ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ خدا اس کا کتنا بڑا خیر خواہ ہے جو کہ اس کے لیے ایک منجی کو بھیج رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیراگراف میں، اس حوالہ میں فرشتہ جو ہے وہ کیسا خوشی کا، بشارت کا پیغام انسان کو سناتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ خداوند اس کا کتنا بڑا خیر خواہ ہے. اور خداوند اتنا خیر خواہ ہے کہ اس نے اس کی نجات کے لیے منجی کو بھیج دیا ہے. یہ پیغام جو ہے اس کو اینگلیون کہتے ہیں یا یونگلے سمجھ کہتے ہیں، فرشتے کی زبان سے، کہ یہ فرشتوں کا پیغام تھا اور وہ پیغام یہ تھا کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا اور یہ عام آدمی کے لیے پیغام تھا. کسی خاص شخص کے لیے خداوند نے یہ پیغام نہیں بھیجا. آمین. شکریہ انجم صاحب. خدا تعالیٰ نے آپ کو عربیت سے اور اپنے انتہائی قیمتی کلام سے فیض کر رکھا ہے اور یقیناً خدا تعالیٰ آپ کو اور بھی زیادہ استعمال کرے گا. تو ناظرین، خدا کے بندہ نے، خدا کے خادم نے خوبصورت انداز میں گریک یعنی یونانی زبان جس میں نیا عہد نامہ لکھا گیا ان الفاظ کی مدد سے ہمیں گائیڈ کیا ہے، رہنمائی کی ہے کہ یہ فرشتوں کی زبان ہے اصل میں یہ پیغام، یعنی خوشخبری، انجیل کی بشارت. تو یقیناً آپ نے اس پیغام کے وسیلے سے برکت پائی. پھر شروع ہی سے انہوں نے بتایا کہ فرشتے خدا کے پیغامات کو لے کر آگے جاتے ہیں، لیکن آج وہ دنیا میں ایک خوبصورت پیغام دیتے ہیں کہ نجات دہندہ پیدا ہوا ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں اور میں گزارش کروں گا ناصر پور صاحب سے کہ خدا کے کلام میں سے ہمارے ناظرین کو یہ سکھائیں کہ آج کی رات جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، طرح طرح کے چاروں طرف میوزک بج رہے ہیں اور چرچ لگے ہوئے ہیں اور ہمارے چراغاں ہیں، آج ہمارے گھروں میں روشنیاں اور کرسمس ٹری نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک متبرک اور جلالی رات ہے مسیحی تاریخ میں. اس کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بادشاہ صاحب، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں کوشنا ٹی وی کی ساری انتظامیہ کا شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے آج کے اس خصوصی پروگرام میں مدعو کیا تاکہ میں آج خدا کا کلام آپ کے ساتھ بانٹ سکوں اور اس چینل کے وسیلہ سے تمام پاکستانی اور تمام بین الاقوامی مسیحیوں کے ساتھ آج خدا کا کلام شیئر کر سکوں. جی. جب ہم اس رات کے بارے میں سوچتے ہیں اور خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں ان سارے واقعات کو جو مسیح خداوند کی پیدائش کے گرد جو ہمیں نظر آتے ہیں، تو ہمیں ایک بہت زیادہ یہ سارا واقعہ، یہ سارا پروسیس، یہ ساری بات بہت تاریخی نظر آتی ہے.
جی جی یہ ایک بہت تاریخی جو ہے ایک واقعہ رونما ہو رہا ہے، اور اس دور کے لوگ ایک بہت بڑے تاریخی شخصیت کو جو ہے وہ اپنے درمیان جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو ابھی جب میں نے خدا کا کلام جو ہے تلاوت کیا تو اس پر غور کرنا شروع کیا، تو مجھے میرا ایک شعر پرانا یاد آ گیا جو میں نے کچھ سال پہلے لکھا تھا. جی جی وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کریں شیئر جی، ہم سننے کے لیے تیار ہیں. اس تعلق سے وہ شعر ہے: چھوٹا سا گاؤں عام سی چرنی غریب چرواہے، چھوٹا سا گاؤں عام سی چرنی غریب چرواہے، نور کائنات نے کس کس کی اوقات بدل ڈالی ہے. واہ واہ تو یہ مسیح خداوند کے ساتھ یہ نسبت کا فیض ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کو کیا فضیلت حاصل ہوئی ہے. پوری دنیا میں آج اس کا نام ہے. بالکل پوری دنیا میں ایک چھوٹے سے گاؤں کو فضیلت حاصل ہوئی ہے، اور یہ صرف مسیح خداوند کی جو نسبت ہے یہ اس کی برکت سے ہے. اسی طرح کے اور بھی اسی نام کے اور بھی اس دور میں گاؤں تھے. کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ 25 سے لے کر 35 کے قریب جو ہے وہ بیت لحم نام کے گاؤں موجود تھے. لیکن جس بیت لحم میں نور خدا جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا، جس بیت لحم میں خدا کے نور نے جو ہے وہ تجسم اختیار کیا، اس بیت لحم کو سارے جو شہر ان سے فضیلت حاصل ہوگی. تو یہ اس رات کی جو اس رات کا بابرکت ہونا ہے وہ اس کی نسبت جو ہے وہ مسیح خداوند کی ذات کے ساتھ ہے، اسی لیے یہ رات اتنی بابرکت ہے. اور یہ دن جو ہے اور یہ رات جو ہے یہ دونوں جو ہے یہ دنیا میں آج جو ہے وہ پوری پذیرائی کے ساتھ اور پوری آب و تاب کے ساتھ سیلیبریٹ جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اور یہ صرف مسیحی دنیا میں ہمیں سیلیبریٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ جو لوگ مسیحی عقائد کو فالو کرتے ہوئے مسیح خداوند کے بارے میں وہ عقیدے نہیں رکھتے جو ہم رکھتے ہیں، وہ بھی اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل نیوز چینلز دیکھیں آپ تو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بھی ہمیں میری کرسمس کہتے ہیں اور تحفے تحائف دیتے ہیں اور وہ مسیح کا ذکر کرتے ہیں. میں نے یہاں تک سنا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، جی بالکل خدا پر ان کا کوئی یقینی ایمان نہیں ہے، لیکن کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں. جی بالکل ان کے بڑے بڑے ہوٹلز میں جو ہیں وہ لائٹیں لگائی گئی ہیں. جی بات جاری رکھیے. جی بالکل وہ اسی لیے نا کہ مسیح خداوند کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایک بین الاقوامی پرسنالٹی کے طور پر ہمیں نظر آتی ہے. وہ سی ایس لوئس بہت بڑے کرسچن اسکالر ہیں. وہ کسی دور میں ملحد ہوا کرتے تھے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے وہ پروفیسر تھے، اور وہ ملحد جس وقت ہوا کرتے تھے تو اس وقت ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ مسیحی مذہب بڑا اہم کانہ مذہب ہے، اور مسیح خداوند نے جو ایک بہت بڑا حکم جو مسیحیوں کو دیا اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کے بارے میں، اور یوں کہا کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تمانچہ مارے تو دوسرا بھی اس کے سامنے کر دو، اس کی طرف کر دو. وہ کہتے تھے یہ کسی بڑے احمد بندے کا قول ہے، وہ کہتے یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو ایک بار اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کی وائف جو ہے وہ کہیں گئی ہوئی تھی اور اس نے ناشتہ کر کے یونیورسٹی جانا تھا. وہ ناشتہ بنانا اسے نہیں آتا تھا. اس نے ایک آلو لیا، اس کو بوائل کیا. سی ایس لوئس نے کالج جانے کے لیے اسے دیر ہو رہی تھی اور اس کی وائف جو ہے وہ گھر میں موجود نہیں تھی، اسے کالج جانے کی جلدی تھی. اس نے چھری جو ہے وہ اپنے رائٹ ہینڈ سے پکڑی اور جو آلو اس نے بوائل کیا ہوا تھا اس کو کاٹنے کے لیے جو ہے وہ اس نے چھری آگے بڑھائی اور کاٹنا شروع کیا، اور اس کے رائٹ ہینڈ نے اس کے لیفٹ ہینڈ کو جو ہے وہ کٹ لگا دیا. تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ زخمی ہو گیا. تو اسی اسنا میں وہ ناشتہ کر کے یا ناشتہ کیے بغیر جلدی میں یونیورسٹی چلا گیا. تو بعد میں جب واپس آیا تو اس نے غور کیا کہ ایک ہاتھ نے دوسرے ہاتھ کو زخمی کیا، اور پھر دوسرے لیفٹ ہینڈ نے جواب میں پہلے ہینڈ کو جو ہے وہ کیوں کٹ نہیں کیا. وہ سوچ بچار میں پڑ گیا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. وہ کہتا ہے کیونکہ ہاتھ اپنا تھا اس لیے دوسرے والے ہاتھ نے کاٹنے والے ہاتھ کو نہیں کاٹا. وہ کہتا ہے کہ مسیح خداوند کی ذات جو ہے وہ بھی سب کو اپنا سمجھتی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف کر دے. وہ کہتے ہیں جب ہم سب کو اپنا سمجھیں گے تو پھر بدلہ لینے کا ہمیں خیال ہی نہیں بچے گا. اس لیے مسیح خداوند کی ایسی یونیورسل ذات ہے کہ جو لوگ اس پر خدا کے بیٹا ہونے کے طور پر ایمان نہیں بھی رکھتے وہ بھی ان کی تعلیمات کے قائل ہیں، ان کی شخصیت کے قائل ہیں. جی بالکل وہ ان کی تعلیمات کے قائل ہیں. جی شکریہ پاشا صاحب. کتاب مقدس میں ہمیں یہ جو عظیم یہ پیدائش نظر آتی ہے تو اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہسٹوریکل کام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے.
اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ جب آپ سارے انجیلی بیانات کو پڑھیں گے جہاں جہاں فرشتگان کا ذکر آتا ہے تو فرشتگان جو ہے ہمیں پیغام رسانی کا کام بڑی ایمرجنسی میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی بالکل. اس کا مطلب ہے کہ کچھ بہت عظیم اور ہسٹوریکل کام ہو رہا ہے. بہت عجیب کام ہو رہا ہے کوئی. جیسے پروٹوکول ہوتا ہے نا, کوئی صدر گزرے, کسی راستے سے وزیر اعظم گزرے تو پورے شہر کو جو ہے وہ ایک ایمرجنسی جو ہے وہ ساری نافذ ہو جاتی ہے. لوگ ان راستوں سے گزرتے نہیں ہیں, لوگ سٹاپ ہو جاتے ہیں, معمول کا جو نظام ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ بڑی اہم پرسنالٹی جو ہے بہت اہم پرسنالٹی کا گزر ہوتا ہے. تو ہمیں ان سارے واقعات میں بھی یہی چیز معلوم ہو رہی ہے کہ کائنات کا سینٹر جو ہے, کائنات کا مرکز جو ہے وہ ظہور پذیر ہو رہا ہے اور فرشتوں کو ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. کبھی وہ مقدس یوسف کے پاس جا رہے ہیں, کبھی وہ چرواہوں کے پاس جا رہے ہیں اور کبھی وہ کسی کے پاس جا رہے ہیں. تو جی شکریہ ناصر صاحب. جی تو چاہ رہا ہے کہ آپ سے اور بھی سیکھیں. خداوند نے آپ کو اپنی علمیت سے اور کلام مقدس کی باتوں سے اور تاریخ سے نوازا ہوا ہے اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں یسوع مسیح کی شخصیت کے تعلق سے کہ وہ ایک لاسانی شخصیت ہے اس کے بارے بیان کیا. تو ناظرین, خدا کے بندہ نے, خدا کے خادم نے خوبصورت انداز میں ہم سب کو بتایا کہ کس طرح یسوع مسیح ایک لاسانی شخصیت ہے اور وہ بین الاقوامی شہرت و عزت رکھتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ازلی بھی ہیں, ابدی بھی ہیں اور کل کائنات کے نجات دہندہ ہیں. سو ناظرین, یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. یہاں مجھے لینے ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.